नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कराची एयरपोर्ट के ओल्ड टर्मिनल हज टर्मिनल पे टीटीपी लिंक्ड उज़्बेक दहशतगर्दों के हमले के बाद, खौफनाक हमले के बाद इस पूरी कौम के जहन पे एक ही सवाल है कि इस किस्म की दहशत गर्दी का हम किस तरह से जवाब दे सकते हैं, इस पे कैसे हम काबू पा सकते हैं। और इससे नथी जो पहला सवाल है वो ये कि 12 बरस में ये रियासत, ये मुमलिकत खुबाबा जो जोहरी ताकत है, जिसके पास अंदाज़न 5 लाख फौज है, 6 लाख से ज़्यादा पैरामिलिट्री हैं, बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, बहुत बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं, ये रियासत इस मसले का हल क्यों नहीं निकाल सकी, इसका मौसर जवाब क्यों नहीं दे सकी, इस पे काबू क्यों नहीं पा सकी। यहीं से हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में दो नेशनल सिक्योरिटी के, सिक्योरिटी पॉलिसी के एक्सपर्ट्स हैं, एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब इम्तियाज़ गुल साहब। दोनों इस पर लिखते भी हैं, इसको डिस्कस भी करते हैं। शायद साहब, मेरा बुनियादी सवाल आपसे है, कोई इफेक्टिव रिस्पांस पाकिस्तानी रियासत दे क्यों आ सकी 12 बरस गुजर गए? देखें जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इसके बारे में मैं समझता हूँ कि आपकी इंटेंट ही नहीं थी। इंटेंट एक इसका क्या मतलब हुआ कि इंटेंट? हम चाहते थे कि हम मरते रहे? नहीं, हम ये नहीं चाहते थे कि हम मरते रहें। नियत होती है उस वक्त जब इंसान पहले रियलाइज करे कि हाँ ये एक चैलेंज है, उसी वक्त हमने रियलाइज ही नहीं किया। हमने रियलाइज नहीं किया, हम फायर फाइटिंग करते रहे। यानी आज एक आइसोलेटेड इंसिडेंट यहाँ हो गया, उसको आग जाके बुझा दी, फिर कल वहां हो गया, फिर भूल गए, 6 महीने बाद हुआ, फिर जाके आग बुझा दी। ऐसे हमने इसको ये नहीं सोचा कि ये एक ऑन गोइंग फिनोमेना है और इंटेंसिफाई हो रहा है वक्त के साथ साथ। खासकर पोस्ट 9/11 जो पीरियड है उसमें अगर आप देखें, गो हमने बड़ा आसानी से कह दिया कि जी वो जनरल मुशर्रफ ने जो है बड़े आसानी से ये फैसला कर दिया कि जो भी वहां से डिमांड्स आई। इस पे तो मैं फिर आता हूं। ये जो पहली चीज ये कह रहे हैं कि हमारी इंटेंट ही कभी वाज़ेह नहीं हुई, हमारी कोई क्लियर, हमें समझ ही नहीं आया कि हमने क्या करना है। इससे एग्री करते हैं आप? किसी हद तक एग्री करूंगा। अच्छा। लेकिन उसमें देखिए हमारे रियासती पॉलिसी के तज़ादात भी बहुत हैं, बहुत हद तक इसके ज़िम्मेदार हैं। ख़ुद हमारे रियासती इदारे अपने आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, ये एक और बड़ी वजह है। दूसरी, उसका इससे कैसे ताल्लुक है? एक्सप्लेन करें ना, कनेक्ट करें दोनों को। कनेक्ट ये अमल नहीं करते, आप कहते हैं पोस्ट टेररिज्म एक्ट है, उसको इंप्लीमेंट नहीं करते, कोई और चीजें इंप्लीमेंट नहीं करते। बुनियादी तौर पे इसलिए उस पर अमल दरामद नहीं होता कि हमारी जो तारीख रही है वो चूँकि फौजी इक़्तिदार ज़्यादा रहा है। 1997 से जो हमारे पास एक इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट मौजूद है, उसमें बहुत सारी ऐसी शिकें शामिल हैं जिसके तहत बहुत सारे दहशतगर्दी से जुड़े हुए मसाइल पे अमल दरामद किया जा सकता है, लेकिन वो अमल दरामद पुलिस ने करना होता है। लेकिन चूँकि हमारी हिस्ट्री है कि यहाँ पे फौजी हुक्मरानी का गलबा रहा है, तो बेशुमार ऐसे मिसालें मौजूद हैं जहाँ पे पुलिस ने अमल दरामद नहीं किया, एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उनका ये कहना होता था कि ISI के ब्रिगेडियर ने फ़ोन कर दिया है, ISI के मेजर ने फ़ोन कर दिया है। लेकिन ये बात तो 80s की नहीं है जिस ज़माने में हम जी नहीं, ये अभी 2-3 साल पहले तक भी होता है। 2-3 साल पहले तक में भी ये हुआ है, ये वज़ीरिस्तान इनको ना करें फिलहाल प्रोसेस, हमारी हिकमत अमली है कि ना करें। बिल्कुल ऐसे हो। आपको पता है अडियाला जेल से जो 12 लोग कैदी निकल गए हैं, गायब हो गए थे, वो किसने गायब किए थे? ठीक है, तो उसमें मतलब हमें ये कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें इदराक करना पड़ेगा। फिर उसमें शख्सी इक़्तिदार जो है ना, कि जनरल मुशर्रफ थे, उन्होंने कोई बात कर दी, सब सरकारी हुकाम उनके पीछे चल पड़े कि हाँ हमें अब ये करना है। जरदारी साहब आए, उन्होंने कोई बात, एक एजेंडा, पता नहीं उनका कोई एजेंडा था भी कि नहीं। अभी ये जब से आए हैं, हर शख्स जो है वो कह रहा है, जो छोटे शरीफ और बड़े शरीफ मियाँ साहब जो कह रहे हैं, पॉलिसी एक मुरतब आपने हमें। अच्छा, लेकिन ये जो चीज़ कह रहे हैं ना, जो एयर मार्शल कहते हैं कि जब हमने इंटेंट हमारी क्लियर नहीं हुई, जब हमने फैसला ही ठीक तरह से नहीं किया, इसका मतलब है कि जो चैलेंज था हमें दहशतगर्दी का या तालिबान का, हमने उसको, उसके कॉन्टूर्स को, उसकी शक्ल सूरत को, उसका जो साइज है, उसकी जो हैयत है, उसकी नेचर है, उसकी जो कैफियत है, हमने उसको हमने उसको समझा ही नहीं है, उसको समझने की कोशिश नहीं की। इसलिए कि हम, जो मैंने पहले बात की कि हमारे पॉलिसी तज़ादात थे। एक तरफ हम मुल्ला उमर और जलालुद्दीन हक्कानी नेटवर्क को समझते हैं कि वह हमारे दोस्त हैं। दूसरी तरफ यही नेटवर्क और यही मुल्ला उमर उन लोगों को पनाह देते हैं जो पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो ये जो तज़ाद है, मैंने कई दफ़ा बड़े सीनियर लोगों से भी पूछा कि आप ये कैसे कर सकते हैं। अच्छा, मार्शल बेसिकली ये कह रहे हैं कि चूंकि हमारे इफेक्टेड एरियाज में, हमारे फाटा में और वजीरिस्तान में दो किस्म के कम अज़ कम मिलिटेंट थे। एक वो जो हम समझते थे कि सही काम कर रहे हैं, अफगानिस्तान में जाके एक स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाद कर रहे हैं। दूसरे वो जो हमारे खिलाफ कर रहे हैं और हम इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से हम कोई मौसर कॉम्प्रिहेंसिव कार्रवाई नहीं कर सके। ये बुनियादी वजह। कार्रवाई आखिरी चीज है, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। कार्रवाई तो तब होगी कि पहले आप एक प्रॉब्लम को समझे, उसकी जो नेचर है उसको समझे,
مان لیا کہ وہاں پہ ایسے کچھ ایسٹس جن کو ہم ایسٹس کہتے رہے, وہ تو ہمارے خلاف کارروائیاں نہیں کر رہے تھے. ہم اس دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں جو اس ملک کو درپیش ہے. میرے نزدیک, حالانکہ یہ بھی غلط بات ہے کہ وہاں سے کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہوں جو کسی اور کی سرزمین پہ جا کے ہوں جس کی وجہ سے ایک کاؤنٹر ہو اس طرف سے, وہ نیچر سمجھنے والی بات ہے نا. پھر اگر ہم اس چیلنج کی نیچر کو سمجھتے, جب آپ کہتے ہیں نا کہ چیلنج کی نیچر کو نہیں سمجھا, چیلنج کی نیچر کو سمجھتے تو کیا کرتے؟ بالکل یہی کرتے جو کہ آج ہم شاید کرنے جا رہے ہیں. اب ہم نیشنل, خیر وہ تو بہت فاسٹ فارورڈ ہو جائے گا, ہم یہ کرتے کہ پہلے بیٹھ کے ڈیلیبریٹ کرتے کہ اس کی نیچر, جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ جی کچھ لوگ ہیں ہمارے ایسٹس ہیں, وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, امریکن جو ہیں وہ افغانستان میں آ گئے ہیں, ادھر سے جا کے وہاں پہ بھی اٹیکس ہو رہے ہیں, اس کی کاؤنٹر یا اس کی ریئیکشن ہو رہی ہے. اب یہ ہے دہشت گردی جو میرا ملک فیس کر رہا ہے. مجھے کیا کرنا ہے؟ کیا مجھے گیو اپ کر دینا ہے ان ایسٹس کو تاکہ وہاں سے کاؤنٹر ریئیکشن نہ ہو؟ ایک تو سوال یہ, مطلب کئی سوال اٹھیں گے. جب آپ اسٹریٹجائز کریں گے, پہلے تو آپ نیچر آف دی پرابلم سمجھے. پرابلم یہ ہوئی کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہو گیا, بیسک پرابلم. اب اس کے فیکٹرز بہت سارے ہیں. ون آف دا فیکٹرز جو میں نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا از کہ آپ نے ایسٹس بٹھائے ہوئے ہیں, یہاں سے جا کے انہوں نے اپنے لوگوں کی مدد کرنی شروع کر دی افغانستان میں, جن کو ہم فریڈم فائٹرز کہتے ہیں. ان کے لیے وہ بیڈ طالبان ہیں, اور جو ہماری طرف ہیں ایسٹس ہیں ہمارے لیے وہ گڈ طالبان ہیں, ان کے لیے وہ بیڈ طالبان ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا امتیاز؟ ہمیں پھر جن لوگوں کو ہم فریڈم فائٹرز کہتے رہے افغانستان کے حوالے سے, جو افغان طالبان تھے, ہمیں پھر یہ کرنا چاہیے تھا کہ چونکہ امریکہ کے مفادات کو ان سے نقصان پہنچ رہا تھا, ہمیں پھر ان کو پش کرنا چاہیے تھا نیگوسیشن ٹیبل پہ, تاکہ امریکہ کی ڈیمانڈز اور ایکسپیکٹیشنز پوری ہوتی, تاکہ یہ دوسری قسم کے جو دہشت گرد تھے جن کو کوئی سپورٹ کہیں اور سے مل رہی تھی, یہ دہشت گرد ہمارے خلاف یہ تابڑ توڑ حملے, ان کو یعنی سیاسی طریقے سے اس کا ہم حل نکالتے, ایک انٹرنیشنل نیگوسیشن کرتے. یہ حل تھا, یہ بالکل یہی حل تھا. دیکھیے افغانستان کے جو لوگ تھے ان کو افغانستان میں رہ کے اپنی جنگ لڑنی چاہیے تھی, ان کو پاکستان کی سرزمین نہیں استعمال کرنی. وہ تو آ گئے نا, آپ کیا کرتے؟ اب جب آ گئے تو پھر آپ ان کا سہارا کیوں بنے؟ اور وہی لوگ پھر ان لوگوں کا سہارا بنے ہیں جو ابھی شروع میں ہم نے بات کی, جو کراچی ایئرپورٹ پہ حملے کر رہے ہیں, جو اسلام آباد میں حملے کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا تضاد تھا اور ہم صرف اس امید میں ان لوگوں کو چھیڑتے. ابھی کیا ہوا ہے وزیرستان میں کہ شاید پہلی مرتبہ ہماری انتظامیہ نے, حکومت نے ان لوگوں کو بتایا, چاہے وہ حافظ گل بہادر ہے یا دوسرے لوگ ہیں, کہ آپ یہ ڈبل گیم نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے ایک طرف ہمارے ساتھ آپ کانٹریکٹ میں ہیں, ایک بزنس ایگریمنٹ ہے, دوسری طرف اس کے کور میں آپ ان لوگوں کو پناہ دیے ہوئے ہیں جو کہ پاکستان کے مفادات کو مسلسل نقصان پہنچا رہے ہیں. تو کیا ازبیکس نے اس کا جوابی کارروائی کی ہے؟ ان کو یہ تھریٹ تھی کہ حافظ گل بہادر پہ یہ پریشر ہے کہ ان کو نکالا جائے یہاں سے فورن ملیٹنٹس کو. ازبیکس ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے, لیکن ہمیں تو میرا خیال ہے بہت یہ واضح ہوا ہے کہ جب سے مذاکرات کا سلسلہ ٹوٹا ہے اور جب سے پھر ٹی ٹی پی کے اندر ایک تقسیم پیدا ہوئی ہے, تو بالکل ایک وہ دھڑے جو کہ پاکستان کے مفادات سے ہم آہنگ نہیں ہیں, شاید کسی کے اعلی کار ہیں, وہ بالکل علیحدہ ہو گئے ہیں. اور ازبیک ان لوگوں پہ منحصر ہیں اپنی سروائیول کے لیے, جن علاقوں میں وہ رہ رہے ہیں, جن کے جو کیمپ ہیں جہاں پہ ان کے, وہ محسودوں کے اور احمد زئی وزیر لوگوں کے علاقے ہیں جہاں پہ ان کا کنٹرول ہے. اور خود ابھی ایک اور صاحب جو کہ ٹی ٹی پی سے چھوٹ کے ادھر اس طرف آئے ہیں, وہ بھی غیر ملکیوں کو پناہ فراہم کرتے ہیں. لیکن امتیاز, یہ تو جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ در حقیقت ایک سیاسی قسم کا حل ہے. یہ تو اسی قسم کی باتیں آپ کر رہے ہیں جس قسم کی پی ٹی آئی, میں تو حل کی بات ہی نہیں کر رہا. میں یہ بات کر رہا ہوں, لیکن یہ ڈسکرپشن وہی ہے کہ ہمیں جو ہے اس طرح سے اگر ہم سیاسی حکمت عملی رکھتے امریکہ کے ساتھ یا افغانستان کے حوالے سے, تو پھر یہ حملے نہ ہوتے. اس میں جو لاجسٹک اینگل ہے کہ ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا ایک انارکسٹ مسئلہ ہمارے لیے اب پیدا ہو گیا ہے. یہ دنیا کی بڑی پوائنٹ یہاں بتاؤں, اس کا کوئی حل دیکھیں. نہیں, پہلے تو میں یہ پوائنٹ بتاؤں کہ ایز اے نیشن ابھی کچھ مدت پہلے تک ہمیں یہ نہیں, ہم ایک پیج پہ نہیں تھے کہ یہ دہشت گرد, یہ جو جنگ ہے, کہتے رہے کہ وار آن ٹیرر, ہم تو جنگ کی حالت میں ہیں, مگر میں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ جنگ ہماری ہے کہ امریکہ کی ہے. آپ کے بڑے بڑے سگنیفیکنٹ پارٹی لیڈر ہم سارے کرتے ہیں, ہمیں ماننا پڑے گا. ہم ساروں نے گزشتہ 10 برس میں مختلف ٹائم میں یہ پوزیشن لی ہے کہ ہماری جنگ نہیں ہے, یہ ہم پہ تھوپی گئی. جب یہ کہتے ہیں ہماری جنگ نہیں ہے, تو پھر کیا اس جنگ کے خلاف آپ کوئی حکمت عملی بنا سکتے ہیں؟ جبکہ یہ ہماری جنگ تھی. میں سمجھتا ہوں یہ فرام ڈے ون ہماری جنگ تھی. اس کی نیچر اور اس کی سیویرٹی میں ویریشنز ہو سکتی ہیں. امتیاز پھر یہی ہوا, اگر ہم بیسک چیزوں پہ جائیں نا, جب ہم نے اپنے آپ کو یہ یقین دلایا کہ در حقیقت یہ بیچارے مجبور اور مظلوم لوگ ہیں اور یہ امریکہ کی جنگ ہے, امریکہ ان پہ حملے کر رہا ہے, یہ ہماری جنگ نہیں ہے, تو ہمارے ذہن جو سولوشن نکلا وہ یہ تھا کہ یار ہمیں ان کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے تاکہ یہ امریکہ سے لڑیں اور ہمارے سے نہ لڑیں. یہ چیز ہو نہیں سکی, لیکن کوشش ہماری پچھلے 10-12 برس میں یہی رہی ہے 2004 کے بعد سے کہ ہم ان سے
نہ لڑیں, یہ ہم سے نہ لڑیں, ان کو ہم ادھر لڑنے دیں, اور یہ ایک مفت کی ہم نے مصیبت ہے, اس سے ہمارا ٹرائبل, جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا ٹرائبل سٹرکچر جو ہے ڈسٹروائے ہو جائے. کیا اب ہمیں سمجھ آئی ہے کہ یہ بات نہیں ہو سکتی تھی؟ شاید ہمیں اب سمجھ آئی ہو, اس لیے کہ آپ بھلے یہ سمجھے کہ چونکہ ہم پہ وہ حملے نہیں کر رہے ہیں لہٰذا ہمیں ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے, لیکن جو دوسری طرف کے لوگ تھے جن کے پھر ڈانے ہمارے مشرقی محاذ پہ بھی ملتے ہیں, مشرقی بارڈر سے ملتے ہیں, وہ تو ان کے لیے تو یہ دشمن کا کام کر رہے تھے نا. تو اگر ہم یہ سمجھتے کہ چونکہ ہمیں نہیں چھیڑ رہے لہٰذا ہمیں ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے, تو وہ پھر بین الاقوامی قانون کی بھی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں. اس خلاف ورزی کے تحت آپ کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہوئے, افغانستان کے ساتھ بھی ہوئے اور بھارت کے ساتھ بھی ہوئے. تو ایک وہ شاخسانہ ہے جو پاکستان اس وقت ادا کر رہا ہے, وہ ایک لحاظ سے جو کہتے ہیں دوغلی پالیسی کا, کہ آپ کے لیے کچھ لوگ اچھے ہیں لیکن دوسرے کے لیے اگر وہ ہم اس کو تھوڑا سا بریک سے پہلے اس پوائنٹ کو اگر کور کر لیں کہ جب ہم نے ان لوگوں کو جو امریکہ اور افغانستان یا ہندوستان کے مفادات کے خلاف کارروائی کر رہے تھے اور پاکستان کی سرزمین میں بیٹھے تھے, جب ہم نے ان کو برداشت کیا, ٹالریٹ کیا یا انکریج کیا, ان کو سپیس دی, تو پھر ہندوستان نے جس کے انٹرسٹ افغانستان میں تھے اور افغانستان کی اپنے جو رجیم میں جو امریکہ نے بٹھایا تھا, اور امریکہ نے جوابی طور پہ ان انٹرسٹ کو پینیٹریٹ کیا جو پاکستان میں تھے, اور ان میں سے ان انٹرسٹ کو انہوں نے انکریج کیا اور انہوں نے ہم پہ حملے کرنے شروع کیے. نہیں دیکھیں نا, ادھر بھی ڈیفرینشیٹ, یہ تو ہمیں اس کو آئیڈینٹیفائی تو کرنا پڑے گا نا بلیک اینڈ وائٹ شکل میں. ادھر بھی ڈیفرینشیٹ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کو آپ اپنے ایسیٹس کہتے ہیں, جو ہمارے لیے گڈ طالبان ہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے کہ انہوں نے جو کاروائیاں اکراس دا بارڈر جا کے کی وہ ہمارے خلاف الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ نکلا. مگر یہ جو ایلیمنٹ جو پاکستان کو اٹیک کر رہا تھا, یہ تو وہ لوگ نہیں ہیں. جو پاکستان کو اٹیک کر رہا تھا یہ وہ نہیں ہے, اس کے کاؤنٹر میں, لیکن ان کے فیسیلیٹیٹرز تو تھے نا, یہ اس کے کاؤنٹر میں کیا گیا. ٹھیک ہے, یہ جو ٹی ٹی پی کا فنامنا میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہوں گا. اس میں آپ دیکھیے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم مختلف ملکوں کے لوگ آ گئے اور ان کو پناہ دے دی گئی. یہ ٹی ٹی پی کی ارینجمنٹ ہے. نہیں تو پھر ان کو جو پناہ دی گئی, اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ جو حافظ گل بہادر اور حقانی یہاں بیٹھے تھے, انہوں نے بھی تو ان کو سپیس دی نا وہاں پہ. انہوں نے بھی سپیس دی. تو پھر وہ جو امتیاز یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سپیس ان کو دی. نہیں, انہوں نے سپیس دی, میرا خیال ہے یہ ایک لیول تک ہے, مگر پاکستان کے خلاف ایکشنز جو ہیں وہ انہوں نے آج تک اپروو نہیں کی. کریں نہ کریں, لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے اس کے نتائج کیا نکلے. میں دونوں پوائنٹس کا سمجھ رہا ہوں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس تیز و تند انٹرسٹنگ ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیے مارشل صاحب اور امتیاز صاحب, ایک چیز جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ پولیٹیکل ول نہ ہونے کے درمیان میں ایک بہت بڑا تعلق اس چیز سے ہے کہ ہم نے 9/11 کے ایونٹ کو کس طرح سے اس کی ہم نے تشریح کی. جب ہم نے 9/11 کے بعد یہ کہا کہ جناب جنرل مشرف تو ایک کال پہ ڈھیر ہو گیا, رچرڈ آرمیٹیج کی یا مائک اس کی ملنز کی اور کولن پاول کی, اور یہ ہے کہ ہمیں تو اس جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ چیز ہے جس کو پی 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 بھی دبے الفاظ میں کہتی رہی, لیکن پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی نے تو ہمیشہ ہی کہا. عمران خان نے بھی یہی کہا, نواز شریف صاحب نے خود اگر ایسا کہا یا نہیں کہا مجھے یاد نہیں ہے, لیکن ان کے ساتھ کے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس قسم کی باتیں کی. اس میں سے یہ بات بھی نکلی کہ ظاہر ہے یہ جنگی غلط تھی. جب یہ جنگی شروع سے غلط تھی تو پھر ہم یہی سوچتے رہے کہ ابھی بھی دیکھیں نا لوگ کیا سوچتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ غلطی, وہ رونگ جو 12 برس پہلے ہم نے کر دیا 9/11 کے فوراً بعد, ہم اس کو کریکٹ کر لیں, ہم ان کو گلے لگا لیں, ان سے پیار محبت کی بات کر لیں, یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. تو یہ جو بیسک چیز تھی, پھر لال مسجد کا ہم ٹرائل چلا رہے ہیں, پچھلے کئی سالوں سے ہم لال مسجد کا بھی ایک ٹرائل چلا رہے ہیں ان چیزوں کا. تو یہ جو چیزیں ہیں ہم نے ان کو اکٹھا نہیں کیا کہ بھئی آپ کس قسم کے پیغامات یا میسیجز دے رہے ہیں قوم کو, دنیا کو, ورلڈ ایٹ لارج کو, اور اس کے کیا نتائج نکلے. صحیح ہے, بالکل. دیکھیں وہ تو غلطی تھی, وہ ہو گئی. ابھی کیا چیز غلطی تھی؟ جو ایک نیریٹو بیان نہیں ہو سکا, ڈیولپ نہیں ہو سکا کہ ہم اس وقت کے نہیں, پہلے تو ہمیں یہ ڈیٹرمن کرنا چاہیے نا کہ 9/11 کے بعد ہمارے پاس امریکہ کے ساتھ اور بین الاقوامی کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہونے کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں تھا, جبکہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن آ چکی تھی. ہمیں اس پہ کنسنسس پیدا کرنا چاہیے کہ ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تو صحیح کھڑے ہوئے. نہیں, اقوام متحدہ کی قرارداد اس کے بعد آئی تھی, ہم نے اس سے پہلے ہی ان کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کر دیا تھا. وہ قرارداد 21-22 نہیں, ہمیں اس پہ میرا خیال ہے وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے. ضروری ہے نا, غلطی ہو گئی. غلطی کیا ہو گئی؟ غلطی امریکہ کا ساتھ دینا غلطی ہو گئی. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھلے وہ غلطی تھی, غلطی نہیں تھی, اس وقت پاکستان کے پاس چوائس ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے, لہٰذا اس پہ تو ہمیں کوئی بھی ذی شعور شخص
یہ نہیں کہے گا کہ اس وقت پاکستان کسی اور راستے پہ جا سکتا ساری تھا۔ سیاسی جماعتیں تو آپ کی کہتی ہیں نا، وہ تو اب سیاسی مصلحت کے تحت کہتی ہے نا۔ سر وہ سیاسی مصلحت کا تعلق آپ کے نیشنل نیریٹو کے ساتھ ہے نا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 9/11 کے مسئلے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا تو آپ ایک جھوٹ بول رہے ہیں پاکستان اور کے عوام اس کی وجہ سے آپ کی پھر کیپیسٹی، آپ کی ویژن نہیں بن سکی ہے کہ اس ملک کے اندر جو مسائل ہیں وہ مزید خراب ہوتے چلے گئے، اس میں مزید پریسپیٹیٹ ہوتے گئے ہیں۔ مثلا چاہے گزشتہ 10 برسوں میں آپ اپنے قوانین کی طرف نہیں دیکھ سکے ہیں۔ بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں آج بھی جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے ہمارا، ATC جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں، وہ بھی اسی کتابیں ہیں، لیکن اس میں تبدیلی نہیں ہو سکی۔ میں دیکھ رہا تھا صرف پنجاب میں ڈسٹرکٹ اور سیشنز اور میجسٹریٹل کورٹس میں 10 لاکھ کیس اب تک پینڈنگ ہیں۔ 10 لاکھ کیس، وہ کس وجہ سے ہیں؟ بنیادی طور پر خراب پروسیکیوشن کی وجہ سے ہیں۔ اور خراب پروسیکیوشن کیوں ہے کہ FIR کی جو رجسٹریشن ہے وہ بنیادی طور پہ فالٹی ہے۔ تمام تر اختیار ہم نے پولیس کو دے دیا، اس پولیس والے کو جو میٹرک پاس ہے، FA پاس ہے، جس کے پاس اختیار بہت زیادہ ہے لیکن علم نہیں ہے۔ باقی ملکوں میں ہوتا ہے کہ آپ نے یہ انویسٹیگیشن کا اختیار اس کو پروسیکیوشن کو دیا ہوتا ہے، پولیس والے کو نہیں دیا ہوتا، اس کے بعد باقی آپ کا مقدمہ بنتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ کئی لوگوں کو جو سزائیں ملی ہوئی ہیں 10 سال سے، آپ ان کو پھانسی نہیں لگا سکتے۔ امام صاحب، ہم نے خود جنرل مشرف نے اندازہ ہی نہیں لگایا کہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا یہ جو اقدام جو کہ ان کو کرنا ہی پڑتا ہے، جس کا کوئی حل نہیں تھا، اس کی کیا قیمت پاکستانی ریاست کو اور معاشرے کو چکانی پڑے گی، کیسے اس کے نتیجے میں دراڑیں پیدا ہوں گی، وائلنس ہوگی، اس میں ایک جنگ ہوگی، اس میں انسرجنسی ہوگی، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک جوابی کارروائی ہوگی، امریکہ کی مدد بھی چاہیے۔ غالباً ہمیں امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ جناب ہمارا تو اس سیکیورٹی کو مینج کرنے کے لیے 100 بلین جو ہے وہ لگے گا، آپ تو وہاں پہ $1 ٹریلین لگا رہے ہیں افغانستان میں، لیکن ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، آپ کو ہماری مدد کرنی چاہیے۔ دیکھیں بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے کہ شاید غلطی تھی یا نہیں تھی۔ جب آپ فاؤنڈیشن میں ہی گڑبڑ کر جائیں گے، یہی وجہ ہے ہم نے اس وار کو اون نہیں کیا۔ ہم نے اس وقت اون کیا نا، تبھی اس کے اندر ہم الائی بن گئے، اتحادی بن گئے، تو اس کو اون تو کریں نا۔ ہاں، جہاں ہمارے تضادات ہیں وہ بات کی بات ہے، یعنی اس کو ریویو کرنا چاہیے تھا اوور اے پیریڈ آف ٹائم۔ مثلا امریکہ کے آبجیکٹیوز کیا تھے کہ جی القاعدہ کو ختم کرنا ہے، اسامہ کو ختم کرنا ہے، انہی آبجیکٹیو سے ساتھ آئے تھے، اور افغانستان میں پیس قائم کرنا ہے۔ جب یہ 2-3 آبجیکٹیوز انہوں نے آج تو بہت پہلے ڈکلیئر کر دیے تھے، اسامہ بن لادن کو مارنے کے ساتھ انہوں نے کہا جی ہم نے القاعدہ کی کمر توڑ دی، ہم نے ٹیررزم ختم کر دیا، افغانستان جو ہے وہ پیس کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ہماری ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے تھی کہ آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، وی آر یور الائز ٹل دیز آبجیکٹیوز آر اچیوڈ، ان کی ایویلیویشن ہونی چاہیے تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہر چیلنج میں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، ہمارے لیے اپرچونٹی تھی، اس کے ذریعے ہم بہت کچھ کر سکتے تھے، مگر اس وقت ان کے ساتھ نہ جانا یہ پاسبل، یہ آپشن ہمارے پاس اور نہیں انہوں نے تھی۔ کہا نہیں، انہوں نے ساتھ کہا تھا ویل بامب یو ٹو اسٹون ایج، اور آئی تھنک اس کی انڈیکیشنز ہیں، اگر آپ ریکارڈ میں جائیں تو آپ کو نظر آئے گا that they had decided to do with you the way what they did to اس میں کیا خرابی ہے کہ پاکستانی لیڈرشپ کو جو ہماری، اگر میں نہیں کہتا کہ نواز شریف صاحب اس چیز کو کہیں، لیکن PMLN اور PTI کی لیڈرشپ کو اپنے عوام کو کھل کے یہ بات بتانی چاہیے کہ اگر ہم 9/11 کے بعد امریکہ کے ساتھ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے تو جو حشر انہوں نے افغانستان کا کیا ہے وہ انہوں نے ہمارا کرنا تھا، ہمارے ایئر فیلڈز کا، ہمارے ایئرپورٹس کا، ہماری اسٹیل مل کا، ہمارے انفراسٹرکچر کا، ہمارے پاور پلانٹس کا، ہمارے واہ کمپلیکس کا، ہمارے کامرا کمپلیکس کا، انہوں نے 36 سے 72 گھنٹے میں ہمارا سارا سٹرکچر توڑ دینا تھا، اور ان کو کسی نے نہیں روکنا تھا، ہندوستان ان کے ساتھ کھڑے ہوتا ہے۔ یہ جو اتنا بڑا سچ ہے، تاریخ کا اتنا بڑا سچ ہے، یہ پاکستان میں ہماری سیاسی قیادت نے لوگوں کو کیوں نہیں بتایا؟ جب یہ آپ لوگوں کو بتائیں گے جو میں ابھی کہہ رہا ہوں، تب آپ کے ذہن کانسنٹریٹ ہوں گے کہ بھائی اس وقت آپشن نہیں تھی، غلطی یہ کیا چیز ہوئی۔ مورل پوزیشن نہ لیں، ہسٹری کے اوپر مورل پوزیشنز نہیں لی جا سکتی، یہ ایک ایسی صورتحال تھی، ہمیں اس میں پڑ گئے۔ اس کے بعد ہمیں اب دیکھنا تھا کہ جو اس کا ریئیکشن اور رد عمل ہوگا، اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ تو ابھی تک نہیں ہوا۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ بغض معاویہ میں چونکہ جناب مشرف کو یہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے، لہٰذا وہ کام جو کہ ان کی جگہ کوئی اور ہو تو اس نے بھی وہی کرنا تھا، اس میں کوئی بھی ہوتا جی، میں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ ادھر ادھر ہو جاتے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب زرداری صاحب کی حکومت آئی، وہ بھی کافی گو مگو کی کیفیت میں رہے، کھل کے انہوں نے بات نہیں کی۔ یہ حکومت آئی، انہوں نے بھی اس کو آن نہیں کیا ہے، اور وہ بالکل درست بات ہے کہ اگر ہماری اوپر سے یہ نیریٹو ایک بنتا، آپ کہتے کہ یہ ہماری جنگ ہے، ہمارے گھروں تک پہنچ جائے گی، اور اگر ہم یہ نہ کرتے تو پاکستان کا کیا حشر ہوتا۔ اور یہ تو خود مجھے معلوم ہے کہ 13 ستمبر کو ایک ہمارے امریکی دوست نے آ کے مجھے کہا، ٹیلی فون پہ وہ نہیں بتانا چاہتا تھا، اسلام آباد ہی میں تھا، کہ
یہ اسلام آباد اس وقت سب سے خطرناک جگہ بن چکی ہے، اس لیے کہ پینٹاگون میں تمام سینئر ایڈیٹرز کو بلا کے یہ بریفنگ ہوئی ہے کہ ہمیں القاعدہ سے جان چھڑانے کے لیے سب سے پہلے پاکستان کو فکس کرنا ہوگا. تو اس نے کہا کہ اگر تم نے بھی اپنے گھرانے کو اسلام آباد سے پاکستان سے باہر بھیجنا ہے تو میں تیار ہوں. اور یہ بات ہے سپٹمبر یہ 13 ستمبر 2001 کی بات ہے، صرف اس 2 دن کے بعد. ظاہر ہے بعد میں پھر جب انہوں نے مذاکرات وغیرہ کیے اس کے بعد فیصلہ بدل گیا. 19 ستمبر کو جنرل مشرف نے پھر کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ ایک ایسا فیصلہ تھا جب اس نے پاکستان کو شاید بہت بڑی تباہی سے بچایا. لیکن اس کے بعد پھر ہم سٹیٹس کو میں چلے گئے. نہ مشرف صاحب نے، نہ زرداری گیلانی نے، اور نہ ہی ان لوگوں نے کچھ ایسے اقدامات کیے جس کے طویل المیعاد اثرات ہوں، جس کی وجہ سے پاکستان اس کرائسس سے نکل پائے. لیکن ہم ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، میں آپ کے لیے سوال چھوڑتا ہوں بریک سے پہلے. دیکھیں ہم اس لیے نہیں کہہ سکے، ہماری اسٹیبلٹی نہیں کہہ سکی کہ یہ ہماری جنگ ہے، اس میں ان کی بھی ڈنڈی تھی، کیونکہ جب یہ ڈکلیئر کرتے تو پھر آپ افغان مجاہدین کو یا افغان طالبان کو پاکستان کی سرزمین میں جگہ نہیں دے سکتے تھے. آئی ووڈ لائک ٹو ہیو یور ریسپانس آن دیٹ آفٹر دا بریک. ناظرین بریک کے بعد اسی چیز سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. جناب ایئر مارشل صاحب، میرا سوال یہی تھا جو پہلے میں نے کہا وقفے سے پہلے، کہ ہم اون اس لیے نہیں کر سکے کہ ہم افغان طالبان کو بچا کے رکھنا چاہ رہے تھے، اور اگر ہم یہ کہتے کہ یہ ہماری جنگ ہے 9/11 کے بعد، تو ظاہر ہے پھر ہمیں افغان طالبان کو سپیس ہم نہیں دے سکتے تھے. نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جب آپ گلوبل پالیٹکس کی بات کرتے ہیں اس میں بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں، اور ہر اسٹیٹ کو یہ حق حاصل اپنی فیوریبل ایک اسٹریٹجی بنا کے دنیا میں بات کرے. اگر امریکنز ڈوئل گیم کھیل سکتے ہیں آل اوور دا ورلڈ، میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان اس لیول کی گیم کھیل سکتا ہے. وہ وہاں کے سیٹلرز ہیں، ان کا بارڈر آپ کا پورس ہے. بہت ساری باتیں کی جا سکتی تھیں کہ یہ کوئی ہماری پرمیشن سے ایسا نہیں ہو رہا. اینڈ تھرو آؤٹ وی نیو، وہ تو سب کچھ کہتے رہے. ہم نہیں سنے نا، نورستان اور کناڑ سے انڈر امریکن امبریلا جو آپ کے اوپر اٹیکس ہوتے رہے، کیا انہیں کبھی اس بات کا اگر ہم حقیقت کی طرف جائیں نا، تو جب ہمارے ہاں ایسے لوگ تھے جو کہ افغانستان میں کارروائی کرتے تھے، تو انہوں نے ایسے لوگ پیدا کیے. ہمارے ٹوکن کارروائی اس طرح کی کر سکتے تھے اگر ان کو آپ نے اپیز کرنا تھا یا ان کو آپ نے سیٹسفائی کرنا تھا، کوئی ٹوکن کارروائی اس طرح کی ہو سکتی تھی. بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ کچھ ایسٹس آپ کے تھے لہٰذا آپ اون نہیں کر سکتے تھے. دا بگر مسٹیک از ناٹ اوننگ آف دس وار. اور جب آپ اون نہیں کرتے تو پھر آپ کی کارروائی کرتے رہے نا، جو آپ بار بار ملٹری ایکشن کرتے رہے ٹرائبل ایریاز میں فاٹا میں امتیاز، تو آپ ٹوکن کارروائی کرتے رہے. اس ٹوکن کارروائی نے ان کو سیٹسفائی نہیں کیا، وہ اپنے ایسٹس کو انکریج کرتے رہے. انڈیا بھی کرتا رہا، انہوں نے یہ کام کرنا ہی کرنا تھا. امریکنز نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہوتا. نہیں، میں اوور آل جو پلان، اب ہم شاید ڈسکشن کو ایکسپینڈ کر دیں. دیکھیں، ڈی اسٹیبلائزیشن آف پاکستان از اے بگ ایم. اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو پھر ہماری ڈسکشن بڑی امتیاز اس تضاد کو، کانٹرڈکشن کو ایڈمٹ کرتے ہوئے کہ یہ ایک تضاد تھا ہماری پالیسی میں کہ ہم افغان مجاہدین کو برداشت کر رہے تھے، ان کو ٹالریٹ کر رہے تھے، اور ہم سوچ رہے تھے فیوچر کا. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کس قسم کی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہم بنا سکتے تھے، جو نیکٹا کو ہم نے بنانے کی کوشش کی، جو بنا ہی نہیں ہم سکے؟ وہ تو ایک الگ قسم کا فیلئر. کاؤنٹر ٹیررزم کی اسٹریٹجی تو ابھی بہت دور کی بات ہے نا جی. جو اب پہلے آپ قوانین پہ عمل درآمد تو کریں نا، اور جو بنیادی پولیسنگ ہماری افیکٹو. دیکھیں، کاؤنٹر ٹیررزم کی جو پالیسی ہے، اب اس کو اگر آپ تقسیم کر لیں کہ جو قبائلی علاقوں سے جو کچھ شروع ہوا ہے، آیا وہ واقعی ٹیررزم ہے یا وہ انسرجنسی ہے، وہ لوکل ہے یا کسی کے فنڈنگ پہ ہے؟ پہلے اگر آپ کو یہ تشخیص کرنی پڑے گی. اگر تو آپ یہ مان لیں کہ اس میں بیرونی عناصر شامل ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ کو ایک ہمہ جہت قسم کی پالیسی بنانی سیاسی حل نکالنا پڑے گا. اس کی تشخیص کریں اور اس کا سیاسی حل نکالیں. جو ایبلٹی ٹو نیگوشیٹ ہوتی ہے، جس طرف امتیاز بات کر رہے ہیں، ہمیں نیگوشیٹ کرنا تھا، بات کرنی تھی، حل نکالنا تھا، اس کا تعلق ایبلٹی ٹو ڈیفینڈ اینڈ ایبلٹی ٹو ڈو ایگریشن سے ہے. ہم نے یہ بھی تو ڈیمونسٹریٹ کرنا تھا ایک ریاست کی حیثیت سے کہ جب ہم پہ حملے ہوتے ہیں، اگر ہمارے ایئرپورٹ پہ، ہمارے کالجز پہ، اسکولز پہ، شہروں پہ، پولیس اسٹیشنز پہ، ہمارے بیسز پہ حملے ہوتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، ہم اس کا سدباب کر سکتے ہیں، ہم ان کو روک سکتے ہیں. اگر ہر دفعہ ہم ایک سیٹنگ ڈک کی طرح بیٹھے رہیں، پھر ہم لوگوں کو ہم سزائیں بھی نہیں دی، ہم ان کو پروسیکیوٹ بھی نہیں کر سکے. ہم نے ڈیتھ پینلٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے لبرلز کہتے ہیں جی ڈیتھ پینلٹی نہیں ہونی چاہیے، EU یہ کہتا ہے فلاں چیز ہے. تو ہم نے اس طرح کا بھی کوئی رسپانس نہیں دیا نا. یعنی اگر ہم نے طالبان سے بات کرتے یا ان کے ماسٹرز کے ساتھ نیگوسیشن چلے بیہائنڈ دا سینز ہوتی کہ یار آپ روکیں اپنے ایسٹس کو، ہم پہ حملے نہ کریں، تو آپ کو پہلے اپنی ایبلٹی ٹو ڈیفینڈ تو شو کرنی تھی نا. وہ کیسے کرتے جب ہم کلیئر ہی نہیں ہیں؟ ابھی بھی ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈسکس
ڈسکس کر رہے ہیں, امتیاز صاحب نے کہا کہ پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ پولیٹیکل ہے. نیکٹا کو آپ نے کنسیو کیا, گیلانی صاحب کے وقت میں 2009 میں نیکٹا کو آپ نے کنسیو کیا. آپ نے کہا کہ ہم اپنے ایسٹس کو آئی بی کو, آئی ایس آئی کو, ایف آئی اے کو ایک جگہ پہ لے کے آئیں گے, ہم اپنی پروونشل پولیس اور اپنی آرمی کے ایسٹس کو ایک جگہ پہ لے کے آئیں گے, سارے سیکرٹری, سارے چیف منسٹر. اس کی کوئی اس کی حیثیت نہیں, اس لیے کہ 18ویں ترمیم کے تحت لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ صوبائی مسئلہ بن چکا ہے. ویسے ہی نیکٹا جو ہے وہ اس کے لیے آپ کو ایک نئے قانون کی ضرورت ہے. مطلب آپ صوبائی انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ جو ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو کیسے تابع کریں گے اور یہ بھی شو کرتا ہے کہ ایک پیپر ورک تھا جسٹ ٹو سیٹسفائی کہ آف اینڈ آن جو ایک ایکٹیویٹی جس کو ہم ٹیررزم کا نام بلکہ جو 18ویں ترمیم کے تحت شاید صاحب جو 18ویں ترمیم کے تحت جو لا اینڈ آرڈر کو صوبائی مسئلہ قرار دیا گیا, شاید پاکستان کی سب سے بڑی ڈس سروس ہوئی ہے. اس لیے کہ آلریڈی پہلے ہی پاکستان اتنے ایک ٹرموائل میں تھا اور آپ نے لا کے اس کو بلوچستان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا, کے پی کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا. اس کا نتیجہ دیکھیں اور اس کا دیکھیں کراچی کے بعد کیا ہوا ہے. جو میگنیچیوڈ ہے یہ ایک فیڈرل صوبائی سندھ کی حکومت کہتی ہے کہ ہم نے اپنا کام کیا, وفاقی حکومت کی کراچی کا جو انسیڈنٹ ہے یہ بڑی اس کی مثال ہے. 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے آپ کی بات صحیح ہے, لیکن ریاست کو قانونی اور کانسٹیٹیوشنل حل, لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل حل تو نکالنے پڑتے ہیں. جب آپ نے 18th امینڈمنٹ کر لی, آپ نے ڈیولیوشن کی, تو آپ فیڈرل باڈیز تو ایسی کریٹ کر سکتے ہیں نا. نیکٹا تو ایک ایسا فیڈرل ادارہ تھا جس کے اندر آپ نے کوارڈینیشن پرووائڈ کرنی تھی. لیکن آپ کو اس کے لیے قانون چاہیے نا, تو قانون میں تبدیلی کر لیتے. نہیں, ہم تو وہی تو کہہ رہے ہیں, نہیں کی نا. کیوں نہیں کی؟ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں. میں تو اس چھوٹی سی چیز میں نہیں جا رہا کہ قانون میں تبدیلی ہوئی کہ نہیں ہوئی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں کر سکے. ہم پہ مار پڑ رہی تھی, 40-50 ہزار لوگ مر چکے ہیں, شہید ہو گئے, ہمارا بے تحاشا نقصان ہوا جو ابھی کراچی, لیکن ہم نیکٹا کو فنکشنل نہیں کر سکے. میں یہ سوال ریز کر رہا ہوں کہ کیوں نہیں کر سکے, یہ کس قسم کا فیلئر ہے؟ صرف فنکشنل ہی نہیں کر سکے, ہم نے اس کو ختم کر دیا اور صوبائی لیول پہ لے جا کے ہم نے دہشت گردی ان کے حوالے کر دی. یعنی ایک طرف دہشت گردی انٹینسیفائی ہو رہی ہے, دوسری طرف جو ریسپانس ریکوائرڈ ہے وہ ڈائلیوٹ ہو رہی ہے. یہ بالکل ڈسپروپورشنیٹ بات ہوگی نا, کہ بجائے اس کے کہ اس کو فیڈرل لیول پہ کنٹرول کرتے, کوارڈینیشن کرتے. اور کیوں نہیں کر سکے مارشل صاحب, کیوں نہیں کر سکے؟ ول نہیں ہے, سمجھ نہیں آئی ہے, ریئلائزیشن. میں نے شروع میں جو بات کی کہ جب آپ میگنیچیوڈ ہی کو نہیں دیکھ پا رہے کہ نیچر کیا ہے, چیلنج کیا ہے, تو اس کے آگے اسٹریٹجی کیسے بنے گی؟ وی ہیو بین کنفیوزڈ ان آور اسٹریٹجی. اسی طرح ہم نے یہ بات کی نا کہ اس حد تک کنفیوز کہ جنگ ہی ہماری نہیں ہے. دیکھیں بگر ایم اس کے جنگ ہماری نہیں ہے, ایسا کہنا کہ جنگ ہماری ہے. اب اس کے بدلے میں اگر کوئی پیریفرل ایشوز آتے ہیں ان کو ہینڈل کریں, بٹ یہ آپ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جنگ ہماری نہیں ہے جسٹ بیکاز کے ایسٹس کا مسئلہ ہو جائے گا, جسٹ بیکاز کے وہاں امریکنز کو ریفیوز کر دیں گے. سے بہت آگے جا چکے ہیں, ابھی تو اپنی سروائیول کا مسئلہ ہے. سروائیول کا اب سروائیول کا مسئلہ ہے, اور یہ کہ اس کے لیے ہم نے کوئی حکمت عملی بنائی ہے کہ نہیں. جو آپ نیکٹا کی بات کر رہے ہیں, میں حیران ہوں کہ ایک ایسا ادارہ جس کو واقعتاً ایک کمانڈ کنٹرول اور انفارمیشن سسٹم ہونا چاہیے تھا, مرکز ہونا چاہیے تھا, اس کو انہوں نے ایسے پولیس افسروں کے لیے پارکنگ لاٹ بنا دیا جو فیلڈ میں لوگوں کو پسند نہیں تھے. کسی سے وزیر اعلیٰ نہ خوش تھا, کسی سے وزیر اعظم نہ خوش تھا, ان کو لا کے وہاں پہ بٹھاتے رہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ایک بہت بڑا, اور اس کے لیے غیر ملکی حکومتوں نے پیسے بھی دیے, فنڈنگ بھی دی, اور نتیجہ کیا ہوا کہ ابھی جو نیشنل داخلہ ایک پالیسی آئی ہے, سیکورٹی پالیسی, اس میں اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ریوائیو کریں گے. اس میں ایک آئے گا سینٹرل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس آئے گا. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ CDI سینٹرل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس کیسے بنے گا. اس کے لیے جو صوبائی ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس ہے وہ کیوں فراہم. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے, آیا ISI اور ملٹری انٹیلیجنس کیا اپنے معلومات کا تبادلہ کریں گے انٹیلیجنس بیورو کے ساتھ اور صوبائی اداروں کے ساتھ؟ ایک بہت گمبھیر سا مسئلہ ہے جس کو صرف ایک پالیسی کے ذریعے آپ نہیں حل کر سکتے تھے. ماشاء صاحب, ہمیں ایک ایسا ادارہ تو بہرحال چاہیے, آپ اس کو کچھ بھی نام دیں, نیکٹا کی طرح کا, نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کی طرح کی فیڈرل باڈی چاہیے جس کو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیڈ کرتے ہوں, اور اس کے نیچے آپ تمام اپنے جو ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیں اس کو آپ ایک لیول پر لے آئیں, جہاں پر آ کے ISI بھی رپورٹ کرے, IB بھی رپورٹ کرے, FIA بھی رپورٹ کرے. یہاں سے کوارڈینیشن کی جائے پروونشل پولیس کے ساتھ, پیراملٹریز کے ساتھ, رینجرز کے ساتھ, نادرا کے ساتھ, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ, پرائیویٹ باڈیز کے ساتھ. یہ جو رجسٹریشن ہے وہیکلز کی, اس کی ہمیں چاہیے کہ کار رجسٹریشن کا ہماری اسٹینڈرڈائز ہو, جیسے نیو یارک میں اور لندن میں ہے, جس کو دور سے کیمراز اسکین کر سکتے ہیں, جیسے کنجسٹن چارج کے لیے ہوتا ہے. پروسیکیوشن کو امپروو ہم کیسے کر سکتے ہیں, اسپیشل کورٹس میں ہم کیا کر سکتے ہیں, ڈیفینڈنٹ کے
فیکٹ ثابت ہوں عدالتوں میں، لیکن اس کے جو ایکسٹرا فنڈامنٹل رائٹس میں بہت ہے. یعنی ہمیں دہشت گردی کے جو ملزم ہیں اس کو، اور ایک ڈومیسٹک وائلنس کا جو ملزم ہے، یہ جو گاؤں میں ایک واردات ہو جاتی ہے، اس کے ملزم کو ایک ڈفرنٹ فوٹنگ پہ ٹریٹ کرنا ہے، اور پھر ہمیں پنشمنٹس بھی دینی ہے. ہمیں اب جیسے کراچی میں واقعہ ہوا تو ہمیں تو خاموشی سے اگلے دن 3 4 5 لوگوں کو جو ان کے تھے انہیں ہمیں سزائے موت، ہمیں ان کو ایکسیکیوٹ کرنا چاہیے تھا، اور بعد میں ہمیں یہ کہنا کہ یہ ایکسیکیوشن ہوگی جیسے کہ ایران میں ہوتا ہے. اور پرائیویٹلی اس پہ انویسٹیگیٹو رپورٹر کہتا ہے کہ جی اگر یہ بار بار ایسے ہوگا تو پھر ایسے بھی ہوگا. ہمیں سم تھنگ لائک دیٹ تو کرنا ہی تھا نا. بالکل کرنا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک قدم اٹھایا گیا ہے مگر وہ قدم پھر ویگ ہے. جیسے ابھی امتیاز صاحب نے بات کی، میں ایگری کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ نے ایک ادارہ بنا دیا، آپ نے جو ریپرزینٹیٹو اس کے اندر لوگ ہیں ان کو بھی پلیس کر دیا، جو سب کے آپ نے نام لیے، چیفز ہیں اور پرائم منسٹر صاحب بھی اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، بورڈ آف گورننس کے چیئرمین وہی ہیں، اور اس کے اندر آپ کے چیفز ہیں، اس کے اندر آپ کے منسٹرز ہیں، چیف منسٹرز ہیں، آپ کا لا اور فائنانس منسٹر ہے، آبویسلی اس کی کاسٹ کو بھی کیلکولیٹ کرنے والا ایلیمنٹ ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے پاس 6 منٹ ہوں گے، 6 منٹ میں اس ڈسکشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. 6 منٹ ہمارے پاس ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے دونوں ایکسپرٹس جو ہیں اپنی جو سفارشات ہیں اسے سم اپ کریں کہ حل ہمارا ہے کیا. جی ماشاء اللہ آپ سے. ہاں میں جو آرگومنٹ دے پوائنٹ دے دیں، 2-3 میں آپ کو دیتا ہوں. میں آرگومنٹ دے رہا ہوں تھوڑے سے 30 سیکنڈز جسٹ ٹو کمپلیٹ دیٹ آرگومنٹ. اس میں سب سے زیادہ جو چیلنجنگ ٹاسک میں اس وقت دیکھ رہا ہوں وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہے. وہ بڑی سینسٹیو معاملات ہیں. ہمیں بیٹھ کے، اب میں 3 پوائنٹس کی طرف اسٹریٹ اوے آ جاتا ہوں. ہمیں بیٹھ کے سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہم نے نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسی NISP کے نام سے بنائی ہے، اس کی ایفیکیسی کیا ہے، اس کے اندر کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو ہم نے شاید بغیر ڈیبیٹ کے، کیا ساری ایجنسیز آن بورڈ ہیں؟ ہم نے اس کے 2-3 سیشنز تو کیے ہیں اور کہا کہ ریگولر سیشنز ہوں گے. انفارچونیٹلی اس کے کوئی ریگولر سیشنز نہیں. آن بورڈ نہیں ہے تو آن بورڈ کریں ان کو. نہیں، اسی لیے میں نے کہا ایون آؤٹ کریں. دیکھیں جیسے میں نے کہا انٹیلیجنس ایجنسیز کے مجھے اپیرنٹلی پرابلمز نظر آ رہے ہیں. کیا ول دے لائک ٹو شیئر انفارمیشن ود آل آف دیم؟ ہم نے انٹیلیجنس ایجنسیز فار دا سیک آف انٹیلیجنس ایجنسیز تو نہیں رکھی نا ریاست میں. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اپنے ریاست کے دفاع کرنے کے لیے. بالکل جو بھی ان کی ریزرویشنز ہیں ان کو ریموو کریں. کلچر نہیں ہے نا، ان کو آپ نے ڈو ٹیل کرنا ہے، جیل کرنا ہے آپس میں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا چیلنج ہے. جتنے پلیئرز ہیں ان کو میز پہ لائیے اور اس کو بالکل تھریش آؤٹ کیجیے. نمبر 1 اسٹیپ. نمبر 2 اسٹیپ، جو اس میں ڈیفیکلٹیز وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں فورس نہ کیجیے، ان کو ریزالو کیجیے تاکہ وہ مینٹلی کنونس ہو کہ دس از دی وے فارورڈ. اینڈ نمبر 3 جو کہ ہمیشہ سے ہماری کلچرلی ہمارے ہاں مسنگ ہے، ایگزیکیوشن. اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم پیپر ورک کر دیں، لوگوں کو ٹیبل پہ بٹھا دیں، 2-3 میٹنگز کر لیں 6 مہینے میں، سال میں. ایگزیکیوشن، اب ہم ریئل ٹربل میں ہیں. اور یہ جو آخری بات، یہ جو ہم نے بات کی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ہم کہتے ہیں جی نیگوسیشنز، میں نہیں سمجھتا نیگوسیشنز وغیرہ دے آر گوئنگ ٹو ورک آؤٹ، کیونکہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں. ہم اپنی ڈسکشن میں کہتے رہے کہ جی بھائی ہیں ان کو منا لیں، نہ تو یہ بھائی ہیں اور نہ یہ مانے. اب سے 24 گھنٹے پہلے امریکہ نے 6 مہینے کے بعد پہلی دفعہ ڈرون سٹرائکس کی ہیں جس میں ازبک بھی مارے گئے اور ایک حقانی لیڈر کا بھی کوئی سیکٹر کمانڈر والا مارا گیا. کیا وقت آ گیا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ڈرون کے یوز پہ ایک کوآپریٹو اسٹریٹجی ڈیولپ کریں، ہم ان کو انٹیلیجنس پاس آن کریں، ان سے ایگری کریں کہ یہ ہمارے ٹارگٹس ہیں، اور اس کے نتیجے میں کچھ کنسیشنز اور ایکسپیکٹیشنز جو ان کی ہیں افغانستان کے حوالے سے اس کو پورا کریں؟ وہ تو بہت عرصے سے آپ کو آفر کر رہے تھے لیکن پاکستان کی حکومت اور فوج یہ نہیں مان رہی تھی. لیکن حالیہ چند واقعات ہوئے ہیں، وہ تو لگتا ہے کہ باہمی تعاون کے ذریعے ہوا ہے، چاہے یہ حالیہ ڈرون سٹرائکس ہیں یا نومبر میں جس میں نومبر میں حکیم اللہ محسود جس میں مارا گیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ کوئی ناممکن نہیں ہے، اور یہ ہم نے اپنی تحریروں میں بھی لکھا کہ کس طریقے سے ان دونوں ملکوں کو راضی ہو جانا چاہیے کہ اس کی مشترکہ اونرشپ لے لیں. اس کے ذریعے پھر مقامی طور پہ جو تنقید ہوتی ہے وہ بھی کافی حد تک نیوٹرلائز ہو جائے. کیا یہ ضروری ہے کہ PTI اور PMLN اپنا ریٹرک اور اپنا نیریٹو بھی چینج کریں؟ یہ جو بار بار کہتے ہیں پیس، بھائی، دوست، ہمارے، وہ تو جی ان کو بڑا ہی بچگانا اور بڑا سادہ قسم کا ایک انداز گفتگو ہے ان کا. سیاست بڑے گھمبیر پیچیدہ سیاسی مسائل کے حوالے سے انہیں حقیقت کا ادراک کرنا ہوگا. سیلف ڈینائل جو ہے، جو انکار کی کیفیت ہے، اس میں سے باہر آنا ہوگا اور تلخ حقیقتیں ہیں وہ عوام کے سامنے پیش کرنی ہوں گی. اور پاکستان کی حیثیت بھی عوام پہ واضح کرنی ہوگی کہ ہم، یہ پاکستان وہ نہیں ہے کہ جو بھارت کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ بات کرتا تھا. ابھی پاکستان کو کسی اور نظر سے دیکھا جاتا ہے. لہٰذا آپ ایک حقیقت پسندانہ انداز میں اپنے وسائل کا، اپنی حیثیت کا جائزہ لے کے امریکہ کے ساتھ ایک کوآپریٹو فریم ورک ہمارا ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا جی؟ وہ تو شروع سے کہتے رہے ہیں، لیکن اب چونکہ درمیان میں عدم اعتماد اتنا. دیکھیے جی، ایڈمرل ملن نے آخری وقت 22 ستمبر 2011 کو جو بات کی تھی ISI اور حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے، وہ ایک انتہائی
مایوسی کے عالم میں اس نے بیان دیا تھا سینٹ کے سامنے. سینٹ کے سامنے مطلب جو امریکی فوج کا جو سابقہ سربراہ تھا، شاید لوگوں کو نہ پتا ہو، سینٹ کے سامنے جو اس نے بیان دیا تھا وہ اس کی انتہائی مایوسی کے عالم میں تھا، کیونکہ اس سے پہلے اس نے بہت کوشش کی، پاکستان آرمی کے ساتھ انگیج کیا، بڑی اس نے تعریفیں بھی کی، سوات آپریشن کی انہوں نے تعریف کی، وزیرستان کے آپریشن کی تعریف کی، لیکن وہ جب جا رہے تھے اس وقت ان کو پھر احساس ہوا کہ ہم جو توقعات لے کے آئے تھے وہ پوری نہیں ہوئی ہیں، لہٰذا انہوں نے کھل کے آ کے کہہ دیا کہ ان کے درمیان آپس میں کوئی تعلق ہے، وہ ہے نہیں ہے وہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی پارلیمان ماشاء صاحب بالکل ایک منٹ ہے کہ دو قسم کے کمپوننٹ ہیں. ایک تو ہمیں اپنی ڈیفینسو اور کاؤنٹر اسٹریٹجی ایبلٹی میں اضافہ کرنا چاہیے تھرو دا فارم آف نیکٹا. سیکنڈلی ہمیں انٹرنیشنل کوآپریشن سیک آؤٹ کرنی چاہیے تاکہ ہم ایک آل آؤٹ وار ایفرٹ کر سکیں ان علاقوں میں، جس میں ہماری ایئر فورس، گن شپ، ہیلی کاپٹر، گراؤنڈ ٹروپس، ہمارے کمانڈوز گراؤنڈ پریزنس ہو. دوسری طرف امریکنز کو ہم انٹیلیجنس فیڈ آن کریں اور وہ پریسائز اسپیسیفک اٹیکس کر سکیں ٹی ٹی پی یا ازبیک لیڈرشپ پہ. انٹرنیشنل کوآپریشن آن ون کنڈیشن، ڈبل گیم دونوں طرف سے پھر نہ کھیلی جائے. جو ان کو اعتراضات ہیں آپ پہ وہ بھی دور کیجئے، بیکاز آج کل کے زمانے میں ایوری تھنگ از ٹرانسپیرنٹ. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ چھپ کے کوئی کام کر لیں گے اور ان کو پتہ نہیں چلے گا. اگر آپ کے ویپنز بنانے کی کوئی فیکٹریاں بھی بنی ہوئی ہیں تو وہ ان کو باقاعدہ ٹریک کرتے ہیں. آپ کو اگر انٹیلیجنس انفارمیشن ملتی ہے تو وہ راتوں رات کہیں اور شفٹ کر دی جاتی ہیں. تو جب تک یہ اعتماد نہیں پیدا ہوگا انٹرنیشنل کوآپریشن آپ کو نہیں ملے گی. اینڈ سملرلی اگر نورستان اور کنار کے علاقے سے آپ پہ اٹیکس ہوتے رہیں اور آج افغانستان انٹیلیجنس اس کے ساتھ شامل ہے، جس میں را اور سی آئی اے شامل ہے، وچ از آر بلیف، اس کو بھی دور کرنا ہوگا. امریکنز کے ساتھ ایک نیگوسیشن کرنے کی ضرورت ہے، کرنے کی ضرورت ہے، اور بہائنڈ دا سینز اور دونوں طرف سے کھل کے میز کے اوپر اپنی پوزیشنز رکھیے اور پھر کہ ہمارے یہ کنسرنز ہیں. ہاں پھر دونوں کہیں گے ہمارے یہ کنسرنز، آپ باہمی اعتماد کی بنیاد پر ہی آگے چل سکتے ہیں. وہ شکایت امریکیوں کو ایکچولی یہی رہی کہ وہی توقعات اور شکایات کھل کے اپنے جو کنسرنز ہیں وہ آرٹیکولیٹ نہیں کیے. اب جو آپ نے کہا نا کہ صحیح ہے، کوئی بلٹ پوائنٹس میں اگر کہیں کہ کرنا کیا چاہیے، جو ہمارے کرمنل پروسیجر کوڈ ہے پاکستان کا، اس میں فوری طور پہ بڑی میسو قسم کی ترامیم کی ضرورت ہے. اس طرح پولیس کو آزاد اور میرٹ بیس کرنے کی ضرورت ہے، مکمل پولیس ریفارمز کی بھی ہمیں جی. اور تیسرا جو ہے کہ جو ہمارے نئے قوانین، متنازع قوانین لانے کی بجائے جو موجودہ قوانین ہیں ان پہ عمل درآمد کو یقینی بنائے، یعنی قانون کی حکمرانی جو ہے اس کو یقینی بنائے. وقت ہمارا ختم ہو گیا. امتیاز آپ کا اور جناب ایئر مارشل صاحب شاہد لطیف صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ابھی آپ ہماری ایک تکنیکی قسم کی، جس کا تعلق سیاست سے بھی تھا، جس کا تعلق قانون سے بھی تھا، جس کا تعلق انٹرنیشنل پالیسی کے ساتھ بھی تھا، کہ ہمیں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے، کیوں نہیں ہم کر سکے، لیکن اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، اپرچونٹی ہے کہ یہ وہ سٹیپس ہیں جنہیں ہمیں لینے کی ضرورت ہے. امید ہے کہ آپ اس ڈسکشن سے مستفید ہوئے ہوں گے. ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجیے. بہت شکریہ.